आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले घंटी का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तला मिल सके। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और सिचुएशन जो है वो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है और 2/3 ऑफ पाकिस्तान जो है वो तकरीबन बह गया है। 1200 के करीब लोग मर गए हैं, 6 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स, कैटल्स तबाह हो गए हैं, प्रोड्यूस सप्लाई बंद हो गई है और लगता है ऐसा ही है कि इसको रिकवर होने में तकरीबन अगले 2 साल शायद लग जाएं सारी चीज़ों को ठीक करने में। एक मौलाना तारिक जमील साहब है पाकिस्तान में, बड़े लोग उनके फ़ैन हैं, किसी ज़माने में मैं भी उनका फ़ैन था। उनका मैंने एक किसी ने उनका एक जो था जो उन्होंने कमेंट किया वो ट्वीट मैंने देखा और उसके फ़ौरन बाद मैंने एक एजाजुल हक साहब जो जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के जो हैं शहीद जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ है। तो मैंने उन दोनों ट्वीट्स को देखा और उन ट्वीट्स को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में जो गुनाह है वो बहुत ऊपर चला गया। मुनाफिकत का गुनाह तो पाकिस्तान में खैर है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे गुनाह हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं और उन गुनाहों की सज़ा ये है कि जनाब वहाँ पे सैलाब आ गया और तबाहकारियाँ शुरू हो गई हैं। और जो अप्रोच मौलाना तारिक जमील साहब की है या एजाजुल हक साहब की है उसके मुताबिक तो जहाँ जहाँ पे गुनाह हो रहे हैं और जिनको हम अपनी दानिस्त में गुनाह समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे जो जिनसी बेरा रवि है वेस्ट के अंदर उसको बहुत ही बड़ा गुनाह समझते हैं, गुनाह कबीरा समझते हैं। सुअर खाने को भी गुनाह कबीरा ही समझा जाता है, शराब पीने को भी गुनाह कबीरा समझा जाता है, लेकिन झूठ बोलना, जखीरा अंदोजी करनी, करप्शन करनी, मुनाफकत करनी, ये जो है दीज आर जस्ट normal practices of life, so they are not considered sin. तो इसलिए हमारे मुल्क में तो मेरा ख्याल है कोई गुनाह कबीरा नहीं होता। सूर हम नहीं खाते वहाँ पे, हलाल के पैसों से हम हलाल की रोटी कमाते हैं और हलाल की रोटी खाते हैं। शराब हम नहीं पीते पाकिस्तान में और जिनसी बेरा रवि तो बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट के दौरान इमरान खान साहब ने कह दिया था कि जनाब सब के सब जो हैं खवातीन जो कि मर्दों के लिए जो है वो स्टिमुलेशन और एक्साइटमेंट और इंसाइटिंग होती हैं, इन चीज़ों का बायस बनती हैं, उनको चाहिए कि वो सतर्कपोशी करें, अपने आप को कवर्ड रखें ताकि मर्दों का दिल जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे पता नहीं, तो जब हम बाहर निकलते हैं, मैं भी जिम गया हुआ था तो मेरे आसपास हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां थी और सारी की सारी ऐसी थी कि वो सारा गुनाह मैंने अपने दिल पे ले लिया। मैंने किसी की तस्वीर खींच के वायरल नहीं की ताकि आप लोगों के जो है वो दिल खराब ना हो जाए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं पहले वो चीज दिखा लेता हूँ तो उसके बाद फिर मैं अपने कमेंट्स करता हूँ इसके ऊपर। ये जनाब हमारे मौलाना साहब हैं, इनको देखें आप और सर धुने इनके ऊपर। मौलाना साहब क्या कहते हैं जरा देखिए। अल्लाह ताला की नाराजगी है, वो सिर्फ अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तानियों से नाराज है क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम का कला है और इस्लामी बम भी हमारे पास ही है और हम जो है वो सारी दुनिया में ठेकेदार भी हैं और पिछले हुक्मरान जो थे वो और जो अभी फिर दोबारा आ जाएंगे वो भी सारे के सारे जो हैं सारे के सारे गुनाहगार हो गए हैं एकदम से आज। और उन गुनाहों की वजह से जो है, और मजे की बात यह है कि गुनाह सारे जो है वो गरीबों ने किए हैं, उन सारे हारियों ने किए हैं, उन सारे वर्कर्स ने किए हैं जो खेतों में काम करते हैं। किसी किसी अमीर आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ। आगे चलते हैं, मजीद बात करता हूँ मैं इस पे, पूरी बात सुनो। सामने पूछता था या अल्लाह जब तू नाराज होता है तो क्या करता है? बारिशों को मैं बेवक्त कर देता हूँ। बारिशों को बेवक्त कर देता हूँ यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात शायद उन्होंने की होगी उस वक्त तो ग्लोबल वार्मिंग होती नहीं थी। हम इस चीज को देखने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। हमने पिछले 4 साल बल्कि पिछले 40 साल में कोई काम नहीं किया। हर दफा सैलाब आता है और उसके बाद फिर गुजर जाता है सैलाब। फ्लड रिलीफ जो होती है वो बाहर से भी आती है फंड, और पाकिस्तान में भी टेलीथॉन करके जनाब बड़ा सारा पैसा कमाया जाता है, फिर वो पता नहीं पैसा कहाँ जाता है।
اس کے ساتھ اس کے بعد کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو کہ فلڈ ریلیف سسٹم کے اندر جو ہے وہ کام کرے اور آنے والے وقت سے پہلے آنے والے وقت کی جو ہے وہ پیشن گوئی کرے. آج کل تو ہر چیز جو ہے وہ سائنٹیفکلی اویلیبل. آف کورس جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. اگر امریکہ میں جب آگ لگتی ہے جنگلوں کے اندر یا جب یہ ٹورنیڈوز آتے ہیں تو یا سونامی جب آ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن سیلاب تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اگینسٹ پلاننگ کی جا سکتی تھی, کی جا سکتی ہے. یہی پانی جو پاکستان میں ہم اتنی مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں, یہی پانی اگر ہم پلاننگ کر کے اکٹھا کر لیتے تو یہ پانی کسی اچھے افیکٹو کام کے لیے یوز ہو سکتا تھا. لیکن پھر امداد نہیں آنی تھی اور پھر ہمارے پاس گناہوں کا جو ہے وہ بوجھ بھی بہت زیادہ نہیں ہونا تھا. تو جناب یورپ اور ویسٹ جو ہے, امریکہ جو ہے اور کینیڈا جو ہے, وہ اپنے پانی کو بچا لیتے ہیں, سیو کر لیتے ہیں گناہوں کے باوجود, کیونکہ ان کی پلاننگ ہم سے بہتر ہے. اور ان کو گلوبل وارمنگ کا پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ گلیشیئرز بھی پگھلتے ہیں اور پانی بھی بنتا ہے اور واٹر لیول جو ہے وہ بھی رائز کر رہا ہے, اور تو اس طرح سے ایکسٹریم ویدر ایونٹس جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہم جو ہیں وہ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اتنی گناہ گار قوم ہیں کہ ہمارے اوپر ہی سارے عذاب جو ہیں وہ وہاں پہ نازل ہو رہے ہیں. مزید آگے سنیں ذرا. تو اس وقت ایک تو ہم سب مل کر توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. جن توبہ کریں گے 2 مہینے تک تو توبہ کرنے کے, ابھی تو سیلاب گزر گیا, اب توبہ کریں گے تو سیلاب جو مبتلا ہے اس سے توبہ کریں. یہ بادشاہ لاہور پہ بھی آ سکتی تھی, ملتان پہ بھی آ سکتی تھی, پورے پنجاب پہ آ سکتی تھی. لاہور, پنجاب اور ملتان میں گناہ گار نہیں ہے. اور سر جی سب سے بڑے شریف گناہ گار جو ہے وہ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ملتان میں گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی وساطت سے اور ان کے وسیلے سے جو ہے وہ طوفان تھم گئے اور بارشیں آگے چلی گئی ہیں. مولانا صاحب ہم ان بھائیوں کے درد میں شریک ہیں جن کے درد بہ گئے. جی اس میں ہم سب شریک ہیں جن کے گھر بہ گئے ہیں, اور یہ بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے, اور اس میں میرا اپنا بھی دل جو ہے وہ بہت یہ ویڈیو بنانا جو ہے یہ اس چیز کی ایویڈنس ہے کہ مجھے اس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکچوئل ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, اور ہم ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مذہب میں سے ہی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مذہب یہ ہمارا اسکیپ ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. ایک اور چیز آپ کو دکھاتے ہیں انٹرسٹنگ. جی, someone sent me this today, true and historic fact. صدر ضیاء الحق نے پاکستان پر 11 سال حکومت کی. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے طویل حکومت ہے. وہ پاکستان کے واحد حکمران تھے جو راتوں کو اٹھ کر روزانہ تہجد ادا کرتے اور اللہ کے حضور گھنٹوں رو رو کر امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے. یہی وجہ ہے کہ ان کے 11 سال اقتدار میں ایک بار بھی کبھی سیلاب نہیں آیا. ملک میں خوشحالی تھی, نہ مہنگائی, نہ لوڈ شیڈنگ, اور نہ کوئی مسئلہ. آمین. سائنٹیفکلی ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ سائنس جو ہے اس کے لیے اس کی کوئی کنٹریبیوشن ہے ان سیلابوں کے پیچھے. نہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جو ہے نا مس مینج کیا, ہم نے مس پلان کیا ہے. نہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نااہل ہیں. نہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہ ہم نے کبھی اپنی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اداروں کو ڈیلیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے. اب یہاں پہ جس سٹی میں رہتا ہوں, یہاں پہ سٹی ایڈمنسٹریشن اور سٹی مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ سال میں 2 دفعہ سڑکیں ٹھیک کرے. برف پڑتی ہے تو پھر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. جب بارش زیادہ آتی ہے تو پانی بھی پھر زیادہ آتا ہے. تو برف جب زیادہ آتی ہے تو پھر پانی بھی زیادہ آتا ہے. تو پھر پانی جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو سڑک میں کھڈے پڑ جاتے ہیں. اسپرنگ کے فوراً بعد جو ہے وہ سڑکوں کی ریپیئر شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بجلی کے کھمبوں کی بھی ریپیئر آٹومیٹیکلی کرتی ہے. سٹی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. برف پڑنی شروع ہوتی ہے, جس دن برف پڑنی ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے رات کو سالٹ ساری سڑکوں پہ پھینک دیا جاتا ہے. اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہے یا جو بائیڈن پریزیڈنٹ ہے. It has nothing to do with that. But everything in Pakistan is connected to politicians. So میرے خیال میں تو طارق جمیل صاحب آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کے پالیٹیشنز کی وجہ سے پاکستان پہ عذاب آیا. That would make more sense to me. But calling people sinners and ٹھیک ہے, ہسٹوریکلی اسپیکنگ شاید طوفان نوح بھی اسی طرح سے آیا تھا کہ گناہ بہت بڑھ گیا تھا, لیکن وہ کتنے ایریا میں گناہ بڑھا تھا. آج کی پاپولیشن کے حساب سے تو
گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان جیسے سارے ملکوں میں کیوں گناہ جو ہے، ہم تو ان کو گناہ گار کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں ان کو، یہ ہم سے زیادہ گناہ گار ہیں. پھر یہاں پہ کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ اب ہم کے پاس ہمارے پاس یہ تھیوری ہوگی کہ جی ان کو ایک ہی دفعہ دوزخ میں پھینکا جائے گا، تو ہمارے لیے تو یہی پہ دوزخ بن جاتا نا پاکستان میں. ابھی تو آپ کے پاس پانی اتنا ہے لیکن بجلی نہیں ہے. ابھی سردی میں آپ کے پاس گیس نہیں ہونی. ٹھیک ہے، پیسے جو اتنے فنڈنگ آئی ہے، اسی فنڈنگ میں نیا پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ سے کھڑا نہیں ہونا پھر بھی. تو جناب عالی، لوگوں کو گناہ گار کہنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، لوگوں پہ الزام لگانے چھوڑ دیں. اور جنرل ضیاء الحق صاحب والا ٹویٹ جو ہے وہ تو میرا فیورٹ ٹویٹ ہے. میں تو اس کو ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ دیکھنا چاہوں گا. وہ کہاں چلا گیا؟ وہ غائب ہی ہو گیا. اس کی قسمت اچھی ہے کہ وہ غائب ہو گیا، تو میں دکھا نہیں سکا آپ کو. تو جنرل ضیاء صاحب کے 11 سالہ دور میں، کیونکہ وہ حاجت گزار تھے، رو رو کے امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور ان کے دور میں گناہ نہیں تھا بالکل، کیونکہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو گیا تھا. اس لیے پاکستان میں نہ تو سیلاب آیا، نہ مہنگائی تھی، نہ بجلی جاتی تھی، اور ہر طرف جو تھا وہ امن کا بول بالا تھا. تو یہ ہے ہماری اپروچ. That's how we look at things and that's how we want to solve things. I wonder where we are going. لیکن ہے ایک طبقہ پاکستان میں، اور ایک نہیں ہے، اس طبقے کی جو پرسنٹیج ہے ٹوٹل پاپولیشن کے اندر وہ بہت بڑی ہے. وہ چاہے مولانا طارق جمیل ہو، یا وہ چاہے عمران خان ہو، چاہے جیسے کوئی اور فناٹکس ہو، ان کو فالو کرنے کے لیے لوگ پاکستان میں ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. میرا انالیسز یہ ہے کہ پچھلے 20 سال کے اندر ایک جنریشن طارق جمیل نے ڈیولپ کی ہے، اور وہ جنریشن جو ہے وہ اب عمران خان کے پیچھے لگ گئی ہے. سو اٹس اے گڈ ٹرانزیشن فار دا پیپل آف پاکستان that they have like a religious leader followed by a political leader to follow, but this is not good for the country and this is not the solution that we are looking for. تو پاکستان سے باہر آ کے جب یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں تو میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ہیں وہ کیڑوں مکوڑوں کی زندگی گزار رہے ہیں. بہت تکلیف ہوتی پاکستانیوں کو، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ جوتے ماریں، لیکن سچ یہی ہے کہ آپ کیڑوں مکوڑوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ایکسیپٹ فار اشرافیہ یا سرٹن پرسنٹیج. نہ ان کو سیلاب سے کوئی فرق پڑا ہے، نہ ان کو زلزلے سے فرق پڑا تھا، نہ ان کو آسمانی بجلیوں سے کوئی فرق پڑنے والا. فرق ایک عام آدمی کو پڑتا ہے، جس کا سیلاب جہاں سے گزرا نہیں ہے وہاں پہ بھی رہنے والے لوگ اب افیکٹ ہو رہے ہیں، غریب، کیونکہ جب ان کو روٹی نہیں ملے گی، کھانا مہنگا ملے گا، ضرورت روز کی جو اشیاء ضرورت ہیں، جو سبزی ہو گئی، گوشت ہو گیا، اسی طرح کی دالیں ہو گئیں، ٹرانسپورٹیشن سسٹم کلیپس کر گیا، سب کچھ کلیپس کر گیا. تو کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ اوور آل پاکستان میں اب بڑھ جائے گی، اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ پنجاب میں بھی آئے گا. مولانا صاحب، لاہور میں بارش نہیں ہوئی لیکن لاہور میں انفلیشن ضرور ہوگی، لاہور میں پرائس انکریز ضرور ہوگی، کیونکہ وہاں پہ بھی تو ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی سچویشن کے اندر فوراً جو ہے پیسے کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو آپ کس کس کے گناہ کی سزا کس کس کو دیں گے؟ اس لیے جناب گناہ والا راستہ چھوڑیں، پلاننگ کی طرف آئیں، اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. گناہوں کا تو جو ہے وہ تو حساب کتاب آگے جا کے ہو ہی جائے گا، اور پھر امت کو تو یہ وعدہ کیا ہی ہوا ہے کہ چاہے وہ گناہ کرے یا نہ کرے اسے جنت میں جانا ہی جانا ہے. تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ آپ پلاننگ کریں، ایکسیکیوٹ کریں، اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہی میرا مشورہ ہے سب پاکستانیوں کے لیے، اور خاص طور پر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. گڈ نائٹ.